अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने की हुकूमती इकदाम को हमने कई दफ़ा देखा है, मगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाए बगैर भी अवाम को रिलीफ से महरूम रखने और इसके साथ ही पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करने की अनोखी किस्म की वारदात पहली दफ़ा देखने में आई है। एक ऐसे वक्त में कि जब ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश करने के बाद जब आलमी मंडी में गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान $5 से $6 फी बैरल की बड़ी कमी जो है वो देखने में आई है, और ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोल कम अज़ कम ₹10 फी लीटर कम होने की तवक्को की जाती है। तो वफाकी हुकूमत ने ये सारा रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और पेट्रोल की मौजूदा कीमत को ही बरकरार रखा। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में ₹8 फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में हुकूमत को तरमीम करना पड़ी, क्योंकि हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम लेवी की सबसे ज़्यादा हद यानी ₹70 फी लीटर चार्ज कर रही थी। पेट्रोलियम लेवी में ताज़ा तरीन इजाफे के बाद ये मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, जो कि ₹78 फी लीटर बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने 15 मार्च को ही पेट्रोलियम लेवी में ₹10 फी लीटर इजाफा किया था और उसको ₹60 से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर मुकर्रर कर दिया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 1961 में हुकूमत को तरमीम इसलिए करना पड़ी कि वो पहले ही पेट्रोलियम लेवी की सबसे ज़्यादा कानूनी हद अवाम से चार्ज कर रही थी, और अब इस मकसद के लिए ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 5 को ही इससे निकाल दिया गया है, जिसके बाद अब वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की कोई भी हद मुकर्रर करने में आज़ाद हो गई है। और अब ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने IMF को यह भी यकीन दहानी करवा दी है कि वो पेट्रोल पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी भी लगाएगी, जो कि पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे के तहत चार्ज की जाएगी, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। आवाम को अब तकरीबन ₹80 की पेट्रोलियम लेवी भरने के साथ साथ कार्बन लेवी का मुमकिना बोझ भी उठाना होगा, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोलियम मसनूआत की बैनुल-अक़वामी कीमतें गिर रही हैं। इस अजीब व गरीब इकदाम की तौजीह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह पेश की है कि वो पेट्रोलियम कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने के बजाय इस रकम को कराची और बलोचिस्तान को आपस में मिलाने वाली शाहराह N25 को अपग्रेड करने और कच्ची कनाल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बलोचिस्तान के अवाम की महरूमियों को दूर किया जा सके, उनकी महरूमियों को कम किया जा सके। दूसरी जानिब आज माइनर्स एक्ट के मामले पर मौलाना फजल रहमान ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर ले लिया है और साथ ही ये वाजे कर दिया है कि सूबों के वसाइल सूबे अपने निज़ाम के तहत ही इस्तेमाल करेंगे और वफाक की किसी डिक्टेशन के तहत ये काम नहीं हो सकता। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम सरप्राइज़ क्यों दिया और क्या मैकेनिज़्म है अब गवर्नमेंट के पास कि इस रिलीफ को ज़्यादा लंबे अरसे तक अवाम तक पहुँचाने से रोका ना जाए, बल्कि अवाम तक मुंतकिली इसकी की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ अजीबो गरीब सी सिचुएशन हो गई। कल हमने आधी खबरें जो देखी वो ये थी कि शायद ₹10 से ₹15 फी लीटर में पेट्रोल की कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसके बाद अचानक से एक खबर आई कि कमी नहीं की जाएगी और बलूचिस्तान को ये मामला जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि बलूचिस्तान की अपलिफ्टिंग हो सके। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, आर्टिकल्स भी देखे, सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत को ये बहाना क्यों करना पड़ा कि बलूचिस्तान की अपलिफ्टिंग के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि IMF के साथ गवर्नमेंट की ये डील हुई थी कि पेट्रोल में कीमतों में कमी नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्टफॉल को जो है वो ख़त्म करना है। अच्छा शिफा, गुजारिश ये है कि इसमें यकीनन कोई आसान रास्ता हुकूमत के पास नहीं है, पर जिस चीज़ के ऊपर लोगों को एतमाद होना चाहिए वो ये है कि जो ये मुश्किल फ़ैसले हुकूमत कर रही है उसको कम से कम दुनिया सराह ज़रूर रही है। वो यकीनन कुछ तकलीफ़ का बायस आवाम के लिए बन रहे हैं, पर ये तकलीफ़ उस चीज़ के सामने कि जब हुकूमतें गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज के अंदर अपने गवर्नेंस को आगे लेके चलती हैं तो उसकी वजह से जो महंगाई का तूफ़ान खसारों की वजह से आगे सामने आता है, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब गुजर चुके हैं उस प्रोसेस से जब 40-40, 50-50% महंगाई थी और आज हम उसको 1% के ऊपर लेके आ गए हुए हैं। अब आपने बात की कि जी PDL का क्या ये सबसे ज़्यादा शरह, बिल्कुल है, पर उसकी पूरी हकीकत ये है कि वो वक्त भी यहाँ पे मौजूद है जब PDL ₹60 लगता था और साथ 18% सेल टैक्स लगता था। तो 18% सेल टैक्स आज अगर लगाया जाए तो तकरीब बन जाएगा। पॉइंट ये है कि शायद वैल्यू पेट्रोल की बढ़ गई है, तो इसलिए आपको यकीनन ये लग रहा है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों लेवीज़ जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसके ऊपर एक गरीब आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है बनिस्बत इसके कि आपकी आमदनी को मैं जाके टैक्स करूँ। तो मैं वो कमज़ोरी अपनी मानता हूँ
بٹ میں آپ سے حقائق بتا رہا ہوں کہ اس سے نہیں، زیادہ رہ چکی ہوئی ہے. اب آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی 10 روپے کی ریڈکشن آئی, حکومت نے وہ بھی منتقل نہیں کی. اس میں حکومت کی سوچ یہ تھی کہ پٹرول سے کہیں بڑی تکلیف بجلی ہے, اور ہماری جو پائیدار ترقی اور جامع ترقی کا سفر ہے اس کے اندر بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جیسے ممالک کے درمیان قیمتوں کا تناسب دیکھیں, موازنہ کریں, تو پاکستان کے اندر بجلی سب سے مہنگی ہے بنسبت انڈیا, بنسبت بنگلہ دیش, بنسبت سری لنکا. اور ہم نے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے ٹیمپرری ارینجمنٹ پچھلی گرمیوں میں کرنے کی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب نے 50 ارب روپے دیے 200 یونٹ تک لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے 500 یونٹ تک ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے گرمیوں میں جب لوگوں کے پنکھے چلیں گے, اے سی چلیں گے, تو کہیں گنا کنزمپشن بڑھ جائے گی اور اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ آئے گا. صحیح ہے. ہم نے سب کرٹیسزم برداشت کی, ہم نے اس کے سامنے بند باندھا, اور اس کے بعد پھر جب سردیاں آئیں لوگوں کی کنزمپشن کم ہو گئی. اب مستقل انتظام کرنے کے لیے 7.5 روپے بجلی گھٹانے کے لیے دس واز ون آف دی انٹرونشنس کہ 10 روپے کی جو ریڈکشن تھی آپ اس سے 2 روپے بجلی کو تقریباً گھٹائیں, اور یہ مستقل بنیادوں پہ کیا گیا. اور میں نے یہ اس وقت بھی وعدہ کیا کہ میں حکومت کی بنا کے اوپر, شہباز شریف صاحب کی بنا کے اوپر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کو بوجھ پڑے گا اس سے کہیں زیادہ ہم آپ کو ریٹرن کریں گے. یہ آپ کا بیان یاد ہے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا, آپ نے یہ مانا بطور حکومتی نمائندے, آپ کو احساس بھی ہے. مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو میں یہاں لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہوں, آئی کین واؤچ, کہ میں ان کے چہرے پہ کوئی وزیر نما ایک چیز نہیں دیکھ رہی کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے. تکلیف ہے, دیکھیں میں حلقوں میں رہتا ہوں, میں آپ میری جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتی ہیں, میں بھی لوگوں کے اندر بیٹھتا ہوں. یہ مشکل فیصلہ میں نے تو نہیں کہا آسان فیصلہ, آپ نے اس کو اکنالج کیا. شفا صرف سوال یہ ہے میری عرض سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ پلیز آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھی ہیں, حکومت کے بازو مضبوط کریں. 8-10 روپے نا, پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پٹرول 10-15 روپے کم ہونے جا رہا تھا, بٹ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 7 روپے بڑھا دیا گیا. اگر قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے دونوں نمبر میں سے ایک نمبر ٹھیک ہو سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 روپے کے قریب تقریباً پٹرول کے اندر فرق آ رہا تھا, اور 8 روپے تقریباً 8 روپے پٹرول کے اندر آ رہا تھا اور 7 روپے ڈیزل کے اندر آ رہا تھا. تو اتنی ہی لیوی کو لگایا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی, نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں. جی بالکل. اب اس میں یہ ہے کہ آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور وہاں پہ جس قسم کا غصہ اور احساس محرومی وہاں پہ پایا جاتا ہے, تو کچھ ہمارے دوستوں کی رائے آپ کی مختلف ہو سکتی ہے, لوگوں کی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. ان کی یہ تھی کہ پاکستان کی حیت کو برقرار رکھنے کے لیے, پاکستان کے جو بھائی جس کے اندر سب سے بڑا خطہ جغرافی طور پہ شاید بلوچستان کے اندر ہے, ان کی محرومی کو مٹانے کے لیے جو یہ سڑک ہے, جس کے اوپر پختون بھی اور بلوچ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جی اس سڑک کی کنیکٹیویٹی ضروری ہے, جو تعمیر ہے اس سے ہمارے صوبے کی اپلفٹ ہوگی. اور اس کو خونی سڑک کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے, جس کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہوئی ہیں, لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ گریونس کہ جی ہر صوبے کے اندر موٹر وے ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری کنیکٹیوٹی اب سندھ کے ساتھ ہمارے لیے یہ تجارت کا بھی باعث بنے گی, چمن کے بارڈر تک جائے گی. آپ اس کو بنا دیں تو شاید ہم جو تکلیف جو بلوچ عوام کے اندر ہے, جو سمجھتے ہیں ان کے وسائل چاہے معدنیات کی شکل میں ہو چاہے گیس کی شکل میں, جو سمجھتے ہیں کہ شاید پورے پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کو شاید وہ اس طرح سے ان کا بینیفٹ نہیں ملا. تو اگر اس سوچ کے ساتھ یہ مشکل فیصلہ کیا گیا, شہباز شریف صاحب یا علی پرویز یا شفا یوسفزئی نے اپنے گھر لے جا کے یا کسی ایک طبقے کو تو پروٹیکشن دینے کی کوشش نہیں کی نا. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ مرہم لگانے کی اس طرح سے ضرورت تھی کہ نہیں تھی, یہ کاوش کی گئی ہے. اور میں امید رکھوں گا کہ اس کے ذریعے ہم ان کی جو اپنی جو وابستگی ہے ہماری ریاست کے ساتھ, ہم اس کو ہموار کر سکیں گے, کیونکہ اس چیز کے اوپر چیف منسٹر بلوچستان نے بھی اس کی تعریف کی. ہمارے آج جو فارمر چیف منسٹر ہیں جام کمال صاحب, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. ہمارے اس کے اوپر بی این پی کے جو سینئر رہنما خالد مغزی صاحب, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. تو یہ صرف
پاکستان کی نیشنل یونٹی ٹھیک اور ہے. کوہیژن کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے. یقیناً مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے اس سے بوجھ کم ہو سکتا تھا، پر یہ اس لیے شاید یہ رستہ لیا گیا کہ خطے کے اندر پیٹرول، جن ممالک کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا، سب سے کم ہے پاکستان کے اندر، سب سے کم ہے آج بھی 250. اور ایک میری عرض سن لیجئے گا، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، آپ قیمت دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد اسی حکومت کے اندر شہباز شریف صاحب تقریباً 35 سے 40 روپے کی کمی پیٹرول اور ڈیزل کے اندر دے چکے ہوئے ہیں. اچھا، تیسری بات میں انکلوز کروں، تیسری بات جو تقریباً ستمبر 2023 میں پیٹرول جو ریکارڈ سطح پہ گیا تھا نا، وہ 330 روپے تھا. تو وہاں سے لے کے آج تک ہم تقریباً 70-80 روپے کی ریلیف دے چکے ہیں. تو لوگوں کو کچھ آسانی اس قیمت کی کمی سے، کچھ مہنگائی پہ قابو پانے سے، کچھ اوورآل جو معیشت کے اندر بہتری آئی ہے، جس کی فچ بھی تعریف کر رہا ہے، باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے، اور جو دوبارہ اس کے اندر توانائی معیشت کے اندر آنے کی آہستہ آہستہ سے کوشش ہو رہی ہے. تو اس ساری چیز کے اندر آپ نے پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میری یہ صرف گزارش ہے، میں معذرت کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں جن لوگوں کی شاید امید پوری نہیں ہوئی کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی رد و بدل تیل کے اندر آتی رہے گی. جو آپ نے ٹیرفز کی وجہ سے جو کموڈٹی مارکیٹس میں ٹرموائل کی بات کی، کوئی کمی آتی ہے تو میں یقیناً کوشش کروں گا کہ اس کو منتقل کر کے ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے، کیونکہ لوگوں نے تکلیف جھیلی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امید ہے کہ یہ معذرت ایک جینوین بات کرنے والے آپ کے سامنے ہے، مقصد بھی آپ کے سامنے ہے، بالکل حساب بھی سامنے ہے. علی پرویز ملک صاحب نے بتایا. علی صاحب، اب سوال یہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کو کوئی کوشچن کرے گا کہ گورنمنٹ ایک صوبے کی محرومی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. جو بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، کے پی میں دہشت گردی چل رہی ہے، وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ٹو گیٹ تھنگز ان دا رائٹ ڈائریکشن. سوال صرف یہ ہے کہ حکومت نے وہ ریلیف کا پیسہ جو کہ پوری قوم کو مل سکتا تھا وہ راؤٹ کر دیا ایک صوبے کے عوام کی محرومی دور کرنے کے لیے، جس کے لیے ترقیاتی فنڈز موجود ہیں. پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ پی ایس ڈی پی گورنمنٹ بلوچستان کو ایک پریفرنشل فنڈ دے سکتی تھی، اس کی طرف نہیں سوچا گیا. دیکھیں شفا، بلوچستان کو نا پریفرنشل ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ کی جو این ایف سی کی جو اسکیم ہے اس کے اندر جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ گارنٹیڈ ہے. ان کو اگر آپ کی کوئی جو ریونیو کی کوئی سلپیجز ہوتی ہیں اس سے ان کو شیلڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک 300 ارب کا منصوبہ ہے. یہ سڑک جو بننے جا رہی ہے، جو موٹر وے لیول کی ہوگی، جو N25 جو پورا کنیکٹ کرے گی اس نیٹ، 300 ارب ہے. اتنا ان کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی نہیں ہے، ان کا اتنا پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بھی نہیں ہے. اچھا، اب حکومت کو اور بھی بہت سے چیلنجز درکار ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ شاید وہ 1100 ارب کا شاید پی ایس ڈی پی بھی پوری طرح سے یوٹیلائز نہ کر سکے، کیونکہ ہمیں ریونیو سائڈ کے اوپر بھی چیلنجز آ رہے ہیں. بٹ بلوچستان کی تو ایک یہ لائف سچویشن ہے نا، آپ کے سامنے ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہمارے دشمن ان کی اس محرومی کو استعمال کرتے ہوئے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے اگر فاسٹ ٹریک انتظام کیا گیا، بالکل یہ موجود ہے، اور میں نے یہ وہاں پہ ٹیبل بھی کیا کہ وفاق اپنے پی ایس ڈی پی میں سے اور باقی کے صوبے جو ہیں، جو 3 صوبے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوٹ کریں. بٹ وہ نہیں مٹیریلائز ہو سکا، نہیں مٹیریلائز ہو سکا. تو کیا وفاق اس آگ کو اسی طرح سے بھڑکنے دیتا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اب ریورس تو فی الحال نہیں ہو سکتا. کیا ایشورنس ہے کہ یہ پیسے جو کلیکٹ ہوں گے یہ اسی پروجیکٹ پہ لگیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ٹائم لائن گورنمنٹ نے کیا رکھی ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں شفا، پیسے کس طرح سے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اس کا ایک اسپیشل فنڈ بن جائے گا اور اس کی پوری ویزیبلٹی دیکھیں. یہ تو آپ کے پاس کہ کتنی کھپت ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، اور اس کے بعد کتنا اس سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ تو آپ نے اس نمبر سے کیلکولیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اور جو ہمارے بھائی بگٹی صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں، ان کی نگراہی کے اندر اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو جو اس کی سپینڈنگ ہوگی کمپیریٹو پروسیس کے تھرو ہو رہی ہے، پیسہ ضیاع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ تو آپ کو وہاں پہ ویزیبلٹی کے تھرو، اس کے آڈٹ کے تھرو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. اب یہ بات کہ یہ کتنی دیر نظام چلے گا، دیکھیں یہ تقریباً 300 ارب روپے کا آج پروجیکٹ ہے. تو اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر جو یہ 7-8 روپے کے لگایا گیا تخمینہ، اس کی کلیکشن جو ہے وہ سالانہ 100 سے 120-25 ارب روپے کے درمیان ہوگی.
تو اگر کوئی ایسکیلیشن نہیں ہوتی تب بھی 2-3 سال اس کو کمپلیٹ کرنے میں لگے گا. بٹ آبویسلی ہم جب بجٹ کے اندر جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اضافی وسائل, اگر ہمارا پی ایس ڈی پی اور ہماری ریونیو کلیکشن ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسپرڈائٹ کر کے پرائرٹائز کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. بٹ اس پروجیکٹ کو آپ کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پوری کنیکٹیوٹی فرام چمن ٹل سندھ بارڈر وچ ول بیکم دی جگولر وین, شارگ جس کو کہتے ہیں, اور بلوچستان کے وہاں پہ اس کی ٹریڈ اور وہاں پہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی کو روایت کیا جا سکتا ہے, اس کی اہمیت ہے. تو میں اس کے اوپر اتنی آپ سے گزارش کر سکتا ہوں. اور پھر معذرت کے ساتھ اگر لوگوں کو کسی کو بوجھ دینا پڑا, پر کئی دفعہ آپ کو کسی بھائی کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے, تو یہ وہی سوچ ہے, اس کے پیچھے کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان کی محرومی ہے, ان کے وسائل ہیں, پورے پاکستان انجوائے کیے ہیں, ان کو برابری کی سطح پہ لانے کے لیے یہ ایک میرے خیال سے جرأت مندانہ فیصلہ ہے وزیر اعظم کا, جس کو لوگوں کو نیشنل کوہیژن اور پاکستان کی اتفاق اور اتحاد کی جو سوچ ہے اس کی لائٹ میں دیکھنا چاہیے. اچھا, اب جو کوئکلی یہ بتائیے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کا جو ایک 1.3 بلین ڈالر آپ لوگوں کو ملے گا پاکستان کو, اس کے عوض 5 روپے فی لیٹر لیوی لگنے والی ہے, لگے گی, وہ کب تک ہے پلان؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ کاربن لیوی والا جو معاملہ ہے وہ ایک فیزڈ انداز کے اندر ہوگا. اچھا, وہ فیزڈ انداز میں, وہ یہ نہیں ہے کہ میرے خیال سے, اور اس کے اوپر بات بھی ہوگی کہ ایک ہی دن وہ پیسے لگ جانے اور ٹیکس لگ جانا ہے. ہمیں اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے تاکہ لوگوں کا بوجھ بھی مطلب یہ کنفرم ہے کہ لگے گی, بھلے 2 روپے کر کے رکھے, 1.5 روپے کر کے لگے, اس طرح سے لگے کہ اگر آپ کو وہ گرین فائنینسنگ کے تحت پیسے لینے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ایک فیصلہ کریں گے تو پیسے ملیں گے, ہر ایکشن کے مطابق آپ کو پیسے ملیں گے. اس کے اوپر وہ ڈی ایل آر پورا ایک ڈسپرسمنٹ کا میکانزم ہے, اگر آپ اس کے اوپر نہیں کریں گے تو وہ پیسہ ود ہولڈ کر لیا جائے گا. بٹ دیکھیں شفا, گزارش یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ جنریٹ کر کے ٹرانزیشن فیولز کے اندر بھی تو انویسٹ کریں گے نا. وہ پیسہ آپ کو مہیا ہو جائے گا کہ آپ اپنی ای وی وہیکلز کو استعمال کریں. آپ جس شہر سے میں بلونگ کرتا ہوں, میرے بچے سردیوں کے اندر 2 مہینے باہر نکل نہیں سکتے, لوگ 100 قسم کے بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بڑی پکچر بھی تو دیکھیں نا. اور آج بھی اگر سستا ترین پیٹرول ہے خطے میں, میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ڈیٹا. اچھا, اور یہ لیوی کب سے لگانی شروع کریں گے؟ بجٹ کے آس پاس؟ نہیں, کون سی کاربن لیوی؟ کاربن لیوی اس کا تو فیزنگ پروگرام ابھی طے ہوگا, اس کے مطابق پیسے جب آئیں گے اس کے بعد طے کریں گے. بٹ دس فائنینشیل ایئر میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے فی الحال. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے علی پرویز ملک صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم, اور قوم سے معذرت کر رہے تھے, اس چیز کا اعتراف کر رہے تھے کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور حکومت کو یہ احساس ہے کہ عوام پر مشکلات کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو کم کرنے کی نیت ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے حوالے سے محرومیاں اور محرومیوں کا احساس دور کرنے کے لیے یہ مشکل فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہمیں علی پرویز ملک صاحب کی طرف سے کہ صوبے وفاق سے پی ایس ڈی پی کے معاملے پر تعاون نہیں کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ ریلیف پاکستان کی پوری عوام کو منتقل کرنے کے بجائے اس ریلیف کو روک لیا گیا اور بلوچستان کی طرف N25 کی اپ گریڈیشن کے لیے اس کو ری راؤٹ کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت آنے والے وقتوں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا میکینزمز بناتی ہے. پی ٹی آئی کو کسی اسکول کلاس کی طرح نہیں چلایا جا سکتا, یہ جیل میں قید عمران خان کا پارٹی اختلافات کے حوالے سے وہ غصے بھرا رد عمل ہے جو کہ انہوں نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران پارٹی قیادت کو دیا ہے. حالیہ دنوں میں عمران خان سے متعلق مختلف جیل میں ملاقات پر پارٹی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے اعتراضات پر عمران خان کا یہ رد عمل سامنے آیا, جبکہ اعظم سواتی کے حوالے سے بھی ان کی یہ گفتگو آج میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی اعظم سواتی یا کسی اور کو اپنی طرف سے ذاتی ریلیف لینے کا اختیار نہیں دیا. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر نعیم حیدر پنجوتا صاحب. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ نعیم صاحب. آپ نے سنا خان صاحب نے جو کہا کہ کلاس کی طرح اسکول کے بچوں کی طرح اس پارٹی کو نہیں چلایا جا سکتا. فرسٹریٹ ہو گئے ہیں خان صاحب, یہ بیان کیا بتا رہا ہے کہ پارٹی کی لڑائی جھگڑے اختلافات شکایات سن سن کے اب تنگ آ گئے ہیں؟ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بڑا واضح تھا, کوارڈینیٹر لسٹ دیں گے, وہ لسٹ فراہم کی گئی. اس لسٹ کے مطابق 6 لوگ جو تھے وہ جانے تھے, لیکن 2 کو الاؤ کیا, میں بھی اس میں شامل تھا, مجھے بھی نہیں الاؤ کیا گیا. راجہ صاحب نہیں گئے, اسی طرح نیاز النیازی صاحب نہیں گئے, اور ظہیر عباس وکیل ہے ہمارے. تو پہلی بات تو سوال یہ کرنے والا ہے کہ جیل حکام کیوں ایسے بدماشی کر رہے ہیں کہ جب عدالت کا حکم ہے, جیل مینول کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے پہلے جھوٹے کیسز میں خان صاحب, ان کی اہلیہ اور تمام لیڈرشپ ورکرز جیلوں میں, پھر جو قانون ہے اس کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ تو آپ نے دینے ہیں. بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی, ان تک ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے, کتابیں نہیں دی جا رہی.
تو مطلب ملک کے اندر نا جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، وہ بھی نہیں رہ گیا. آج چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ صاحب نے حکم فرمایا کہ سلمان صفدر صاحب آپ چلے جائیے، خان صاحب سے مشاورت کر لیجیے کیسز کے حوالے سے. انہوں نے کہا ریٹن آرڈر کر دیجیے، کہتے نہیں آپ جائیے. میں کہا جی پراسیکیوٹر کھڑے ہیں. وہ گئے، گھنٹہ کھڑے رہے، اس کے بعد انہیں واپس بھیج دیا. ملاقات نہیں ہوئی، نہیں حکم کے اوپر عمل کیا گیا. تو وہ کون ہے جو اتنا زیادہ ایک سپرنٹینڈنٹ کو یا ڈپٹی کو یا اسسٹنٹ کو یا ایک سپاہی کو یا ایک تھانے دار کو یا ایک ایف آئی اے کے انسپیکٹر کو یا کسی نیب کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یا کسی کو بھی اتنا جو ہے وہ طاقتور بنا رہا ہے کہ عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں حکم دے رہی ہیں، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے. صحیح ہے. لیکن اب جب پارٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جہاں عمران خان جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے اور ان ساری صعوبتوں کو گزار رہا ہے، نہ بہنوں سے مل سکتے ہیں، نہ بچوں سے بات کر سکتے ہیں، ایون پارٹی لیڈران سے ان کی اپنی مرضی کے تحت ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. ایسی سچویشن میں پارٹی کے لیڈران کو، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، چاہیے کہ یہ اختلافات چھوٹے موٹے جو بھی ہیں ان تک پہنچائے جائیں کہ سر دیکھیں میری آج فلاں سے لڑائی ہو گئی، اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا. یہ تو بات کی باتیں ہیں. خان صاحب باہر نکلیں گے پھر شکایات کا ایک بھرمار لگا دیں. کہ باہر بھی یہ بات پارٹی کے لیڈران کو سمجھ نہیں آ رہی. بات باہر بھی پارٹی کے ہر فرد کو جو ہے ڈسپلن کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو خان صاحب نے بھی ہدایت دی ہے کہ کوئی میڈیا کے اوپر کسی کے حوالے سے بات نہ کرے. لیکن ایک اصول بھی ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ پارٹی کا ڈسپلن ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ایسا لفظ میں نے نہیں بولنا، تو مجھے خود بھی اپنی گربان میں جھانکنا چاہیے. تو ایسی چیزیں ہیں، لیکن خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیجیے، اور جو معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے ہمارا موقف آگے بڑھے. اور میڈیا کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہائپ نہیں. دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں نا کہ 18 روپے ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے وہ لیوی کے مد میں لگایا ہے، حالانکہ پیٹرول کی قیمت دنیا میں کم ترین سطح پر آ چکی ہے، تیلوں کی قیمت کم آئی ہے، لیکن وہ لگا کیوں رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف نے کہا. ادھر سے جب یہ سوال کیا جاتا کہتے ہیں جی نہیں ہم نے فلانی موٹر وے بنانی ہے، ہم نے بلوچستان کا جو ہے وہاں سے جو سڑک نکالنی ہے. تو عوام کا پیسہ جو ٹیکس کا ہے، یہ عوام کا پیسہ جو کہ ٹیکس کی مد میں لے رہے ہیں آپ، وہ آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اختیار کسی نے نہیں دیا پاکستان کے فیصلے کرنے کا. عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو. عمران خان اس وجہ سے جیل میں ہے کیونکہ وہ اپنے موقف پر، اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں کہ میں خودداری پر، ملکی سلامتی پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں، عمران خان باہر ہوں اور عوام نے مینڈیٹ ان کو دیا ہے، تو وہ فیصلے کریں نا جی. آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب کمپرومائز کی چونکہ آپ نے بات کی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے، اسٹیٹمنٹ ان کی یہ بھی میڈیا پہ کوٹ ہو رہی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے حوالے سے بات کرنے کا اختیار نہیں دیا. تو پھر اعظم سواتی ہوں یا کوئی اور ہو جائیں، وہ کس طرح سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی پارٹی کے اوورسیز پاکستانی ایسے ڈاکٹرز کو پاکستان بھجواتے ہیں جو کہ خصوصی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تو خان صاحب کی رہائی کے لیے بات چیت کی ہے. تو جب خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ میرے بہاف پہ بات کرے، تو پھر یہ پارٹی کیوں اس طرح کا کام کر رہی ہے؟ میرے سامنے جو خان صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بڑا دو ٹوک یہ کہا تھا کہ جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے، صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ آپ تو بات چیت کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر بعد میں گورنمنٹ کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں فارم 47 کے مطابق. تو انہوں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ کہیں پر اگر ہماری بات ہوگی تو ملک کی خاطر ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 2، انہوں نے بعد میں روک دیا کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی. نمبر 3، کل کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا اپنی ذات کے حوالے سے کہ میری ذات کے حوالے سے کوئی بات کیجیے. تو وہی پارٹی کی پالیسی، یہی میرا بھی بیان ہے. وہ تو صحیح ہے، لیکن پھر پارٹی کی پالیسی کچھ لیڈران فالو نہیں کر رہے جو کرنا پہ آ کے چاہیے. کرنا چاہیے. خان صاحب نے اس کو بڑا کہا ہے کہ اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. اچھا، اب کل ملاقاتوں کے حوالے سے دوبارہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کل بھی اب ایک لسٹ دے دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ کل کی جن کی ملاقاتیں ہونی ہیں ان میں ملک احمد بچر صاحب کا بھی نام ہے، اور اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں آپ لوگوں کے، اور جو ہے اب بات یہ سرتاج گل کا ہے، عمر سرتاج گل کا ہے. ہاں جی. تو اب کل بھی یہی تماشا لگے گا کہ باہر کھڑے ہو جائیں گے اور ملنے نہیں دیا جائے گا، یا آپ لوگوں کی کوئی امید ہے کہ بھئی کہیں سے بات چیت کر کے کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل سے یا کوئی بات چیت، کوئی معاملات طے کر کے ایک آدھے کو اندر بھیج دیا جائے؟ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی نا، تو ججز نے اپنا رول ادا کرنا تھا، تمام وکلاء نے اپنا رول ادا کرنا تھا اور ایک اصولی موقف اپنانا تھا. آج اگر چیف جسٹس کی بے حرمتی ہو رہی ہے نا، تو وہ جسٹس یحییٰ جو ایک فرد ہیں ان کی بے حرمتی نہیں ہے. ان کے حکم کی جو بے حرمتی ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس سیٹ کے اوپر چیف جسٹس ہیں، اس عہدے کی بے حرمتی ہے. تو لہٰذا عدالتیں جب اپنا رول نہیں ادا کریں گی، اپنے فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کروائیں گی، وہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جج صاحب نے حکم فرمایا کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے. بہانہ بنایا کہ سیکیورٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اچھا
آپ ویڈیو لنک کے ذریعے لے کر آ جائیے. جی انٹرنیٹ ہمارا بڑا ڈاؤن ہو گیا. نہیں وہ تو عید کی نماز نہیں پڑھنی, سیکیورٹی کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھنی. جب آپ سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے, بالکل ہم تمام لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ملک جو ہے اس سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے, ہم دفاعی طور پر بھی جس طرح ہماری پوری دنیا میں ایک ہے بڑا, ہم اس کے اوپر, لیکن آپ پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو ویڈیو لنک پر بھی پیش کرنا ہو تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں. تو کیا اس سے جگ ہسائی نہیں ہو رہی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیصلے کروا رہے ہیں, جن کو ایک تصویر سے بھی خوف ہے, اسی وجہ سے یہ فیصلے کروانا ہے, تو کیوں نہ تصویر اس کی آئے؟ تصویر تو آئے گی جب بھی موقع ملے گا, آئے گی تصویر ہے. اچھا, تصویر کے بجائے ابھی جو پٹیشن آنے لگی ہے, کل کے دن آپ واقف ہوں گے, ظاہر ہے آپ کا وکیلوں سے اور وکالت سے تعلق ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو امیجیٹ ریلیف کی خان صاحب کی پٹیشن ہے وہ لگنے لگی ہے. کوئی امیدیں ہیں وہاں پر کچھ؟ دیکھیے توشہ خانہ کی یہ وہاں پر اپیل, اس کے اندر ایک اپلیکیشن دی گئی تھی, اس کو کل لگایا جائے گا اور اس میں پھر آگے ڈیٹ دی جائے گی. تو کل ہم تمام لوگ وہاں پر پیش ہوں گے. القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ابھی نہیں ہوئی, اس کی نہیں لگی. اور القادر ٹرسٹ کیس جی توشہ خانہ, خان صاحب توشہ خانہ میں پابند سلاسل ملین پاؤنڈ کا آ رہا ہے لکھا ہوا ہے. توشہ خانہ میں خان صاحب پابند سلاسل نہیں ہے اس وقت, خان صاحب پابند سلاسل ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے اندر. اور اسی طرح سے دوسرا جو کیس ہے, یہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں, اگر ان دونوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, فکس کر لی جاتی ہیں, انصاف فراہم کر لیا جاتا ہے, تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. لیکن باہر تب آئیں گے جب اوپر سے مور لگے گی, ٹھیک ہے, تو اوپر مور جو ہے وہ لگنی ہے تو عدالت نے سٹینڈ لینا ہے. ادروائز عمران خان اس طرح کی مور نہیں چاہتا جس طرح کی یہ چاہتے ہیں کہ وہ چپ ہو جائیں, بنگالہ شفٹ ہو جائیں یا باہر چلے جائیں. یہ تو اگر کرنا ہوتا تو پھر گولیاں کیوں کھا رہے تھے, پھر حکومت سے کیوں گھر چلے گئے؟ آپ ایک موقع پر قائم ہے نا. تو اس لیے ان عدالتوں کو تمام مقدمات کو فکس کرنا چاہیے جو کہ ہم نے مختلف درخواستیں کورٹس کے اندر دی ہوئی ہیں. وہی تو بات ہے کہ حکومت سے آپ لوگ یہی تو مانگ رہے تھے کہ ضمانتیں تو مل جائیں گی لیکن مزید گرفتاری نہ ہو کسی کی ایما پہ, وہ تو بات ہمارا ایک سے مذاکرات پہ ہی ہونی تھی. اگر عدالتوں کو آزاد کر دینا, اگر عدالتوں یہی کو آپ کا اپنی مرضی بنیادی سے مطالبہ تھا فیصلے اگر حکومت سے. عدالتوں کو اپنی مرضی سے فیصلے کرنے دیں, ان ججز کو تھریٹ نہ کیے جائے, ان کو لیٹر نہ لکھنے پڑیں, ان ججز کے بھائیوں کو نہ اٹھایا جائے, تو عمران خان 1 منٹ بھی جیل میں نہیں رہتے اگر آپ عدالتوں کو یہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ججز نے فیصلے لکھے لکھائے کرنے ہیں یا آپ نے کنٹرول سارا کی رکھنا ہے, تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں؟ صرف ججز کے فیصلے تو نہیں, مجھے آپ کی اس بات سے خیبر پختونخوا کا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کا بل بھی یاد آ گیا جو کہ اسلام آباد سے بھجوایا جاتا ہے, اور ادھر آپ ہی کی حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی ہم اس کو منظور کریں گے. تو معاملات تو پھر آپ لوگوں کی پارٹی کے بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں, اس کو جو ہے وہ سیر اصل گفتگو اس کے اوپر چاہیے تھی, اور یہی اب طے ہوا ہے کہ ہم خان صاحب سے مشاورت کر کے تمام لوگ وہاں پر جائیں گے, بات چیت کریں گے, اور اس کو مسترد ہم فی الحال کے طور پر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ابھی پاس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر موجود تھے, اور آپ نے ان کا موقف سنا کہ بل کے اوپر بھی کیا بات ہے کہ ابھی اس کو فی الفال پاس نہیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے بھی آج وہی بات کی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کو میڈیا کی زینت نہیں بنانا چاہیے, ڈسپلن کا قائل ہونا چاہیے سب لیڈران کو. ناظرین مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے. بلوچستان میں آج ایک 20 روزہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس سے کیا کھویا کیا پایا, اور اب پروگرام میں ذکر BNP منگل کی جانب سے بلوچستان میں دیے گئے 20 روزہ دھرنے کا کہ جس کو آج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. BNP کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل نے صوبائی حکومت کی جانب سے مہرنگ بلوچ اور دیگر خواتین سیاسی شخصیات کی گرفتاری کے خلاف مارچ کے آخری ہفتے کے دوران مستونگ میں لک پاس کے مقام پر دھرنا دیا تھا, اور ساتھ ہی انہوں نے کوئٹہ کی طرف مارچ کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے کوئٹہ کی ناکہ بندی کر دی گئی اور کئی روز تک انٹرنیٹ بھی بند رکھا گیا, جس کے باعث BNP کا احتجاجی دھرنا شہر میں داخل نہ ہو سکا. اسی دوران 3 روز قبل ہی BNP نے لک پاس دھرنے کے مقام پر ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا, جس میں JUI اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے سردار اختر مینگل سے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کی. گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک نے بھی لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور ان کو یہ دھرنا ختم کروانے سمیت بلوچستان کے ایشو پر اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی. آج دھرنے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے سردار اختر مینگل نے یہ موقف اپنایا کہ ایسا عوام کو درپیش مشکلات کے باعث کیا جا رہا ہے اور اب دھرنے کی بجائے دیگر اضلاع میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں BNP منگل کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب. السلام علیکم ثناء اللہ بلوچ صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 20 دن کا دھرنا آپ لوگوں کو ختم کرنا پڑا, چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک کامیاب دھرنا تھا, اور اس دھرنے میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جو اچیو کر لیں ابھی تک 20 دنوں میں؟
आशवा, थैंक यू वेरी मच। देखें, बिल्कुल धरना या कोई सियासी तहरीक, जो भी जमहूरी तहरीकें होती हैं, उनके कुछ मकासद होते हैं। हमारे एक लॉन्ग मार्च था जो इसका बुनियादी मकसद ये था कि बलूचिस्तान में बिलखुसूस हमें ये महसूस भी हो रहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से एक पॉलिसी अपनाई जा रही है कि जो सियासी आवाज़ है, जमहूरी आवाज़ है, मसाइल पर उठने वाली आवाज़ है, बिलखुसूस इंसानी हकूक, लापता अफराद के हवाले से उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए ये हुकूमत और रियासत ने एक सख्त पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। उसके नतीजे में खवातीन गिरफ्तार हुए हैं। BYC के डॉक्टर मारंग, उनके साथी, एक छोटे से मसले को जवाब बना दिया गया जो इसमें हुकूमत की, डिप्टी कमिश्नर की, चीफ मिनिस्टर की, उनकी अपनी गलतियां उसमें शामिल थी। चंद मैयतों को जो है मिसमैनेज किया गया, हुकूमत ने लोगों में एक तशवीश की फ़ज़ा फैली, वो उस पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब हम इन खवातीन की रिहाई के लिए जब हमने एक लॉन्ग मार्च का फैसला किया, द आइडिया वाज कि आप बलूचिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक वॉइसेस को, जमहूरी आवाज़ों को, जमहूरी सियासत करने वाली, सोच रखने वाली, और बिलखुसूस आइन के अंदर जो एक आपने एक फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है हमारा, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, वो प्राइमरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो उसको मिसलिनियस में डाल दिया जाता पीछे कहीं पे। हाँ जी। तो हमने समझा कि शायद पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो हम लोगों में ये इस आगाही के लिए निकले। लॉन्ग मार्च था, उसको हुकूमत ने, रियासत ने, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, गवर्नमेंट ने की है, हमने नहीं की है। हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, मुल्क की बैनुल अक़वामी सतह तक बलूचिस्तान के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, बिलखुसूस जो इस तरह की गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी निज़ाम यहाँ पर ज़बरदस्ती काम किया गया है जाली इलेक्शन के ज़रिए से, ये सब का मेरे ख्याल में लोगों में जो बलूचिस्तान के अंदर जो शऊर आ ही रहा है, वो उनसे, जलसों से, मुजाहिरों से, प्रोटेस्ट से ही आ रहा है, क्योंकि रियासत ने तो शऊर देने का काम छोड़ दिया है। रियासत ने तो लोगों को वहाँ सिवाय गिरफ्तारियां करने के, लूटमार करने के, जाली इलेक्शन करने के, और इसके अलावा तो सरकार को लोगों को देता ही नहीं। फिर इस 20 दिन के धरने से क्या अचीव हुआ इन सारी बातों में? क्या जमहूरियत या रूल ऑफ लॉ या जो आइन की बालादस्ती थी उसकी बहाली आप लोगों ने देख ली, या जो गिरफ्तार खवातीन थीं उनकी रिहाई का मामला हो, या उनकी आवाज़ें ना दबाए जाने की कोई गारंटी आपको मिली हो? क्या ऐसी चीज़ थी जो इन 20 दिनों में अचीव हो गई जिसके ऊपर धरना ख़त्म करने का फैसला हुआ? वो बात सही है कि लोगों की मुश्किलात थीं और उन मुश्किलात को देखते हुए BNP ने धरना ख़त्म किया, लेकिन फिर एहतिजाजी तहरीकें तो फिर मुश्किलात से होकर ही गुजरती हैं। कोई घर बैठे तो कोई पर्पस अचीव नहीं हो जाता। बिल्कुल। देखें, इसमें बुनियादी बात यह है कि हमारे अकाबरीन 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साथ होने वाले जितने भी वादे हैं, जितने भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या भी हमारा एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें बलूचिस्तान के हवाले से कुछ हमारे साथ वादे किए गए थे, उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो हमारे अकाबरीन उस वक्त से एहतजाज करते आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एहतजाज, हर हड़ताल, हर धरने के बाद 100% आप अपने किसी मकसद को अचीव करें, लेकिन इसका ये तो फ़ायदा हुआ कि आपको तो आगाही हुई, या किसी दुनिया के और जर्नलिस्ट को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को कम से कम ये आगाही तो हो रही है मुसलसल कि हुकूमत जो है, वो रियासत जो है, वो बलूचिस्तान के लोगों को बराबर का शहरी समझने के जो है मूड में नहीं है, या कभी उसने ये फैसला ही नहीं किया कि बलूचिस्तान के अवाम को हम पहले दर्जे का, हम ये नहीं कहते हैं कि मैं आला दर्जे का शहरी समझे, एटलीस्ट जो शहरी का एक मयार है जो कानून में, आइन में, वो तो हमारा तस्लीम किया जाए। और हमने जो अचीव किया है, देखिए बार बार हम इस बात को ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम मराइल हैं, M3 MPO, ये एक कानूनियल रूल है, 4th शेड्यूल ये एक कानूनियल रूल है, 144 ये एक कानूनियल रूल्स है सारे। आप देखें वजीर आला या दूसरे तीसरे हुकूमत जो है यहाँ पर लोगों को मजमे खड़े करवा देते हैं, वो 144 नहीं है। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक के लिए, वहां पर एकदम से 3 MPO के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, ये कॉलोनियल रूल था। ये तो मुस्लिम लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, ये हमारे पाकिस्तान में, इस्लाम में कहीं इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आप लोगों को इज़हार राय की कम से कम आज़ादी दे दे। और इस वक्त ये बलूचिस्तान जिन मुश्किल हालात में गुजर रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो कोई सख्त से सख्त बात करने के लिए भी अगर नीचे आके ज़मीन पे, मैदानों में, सड़कों में, असम्बलियों में आके बात करना चाहता है, उसके लिए स्पेस बनानी चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए। क्योंकि आप अगर लोगों की आवाज़ दबाएंगे तो फिर लोग आपसे जी। अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये भी बताइए कि जो APC आप लोगों ने बुलाई थी लग पास के मकाम पर, और उसको खालिद मक्सी साहब और मौलाना गफूर हैदरी साहब JUI के जो हैं उन्होंने भी अटेंड किया, और वहाँ पर उन्होंने भी आप लोगों से कहा कि धरना ख़त्म कर दें, तो क्या उनका भी दबाव था धरना ख़त्म करने का, या ये फैसला खालिसतन आप लोगों ने अपनी डायनामिक्स और अपने मामलात को ही देखते हुए किया, या दीगर जमातों का, दीगर रहनुमाओं का दबाव था आप लोगों पर कि इसको ख़त्म कर दें?
तकरीबन बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातों के मौजूद और मशहूर हैं कि वो इस धरने के दौरान एक दफ़ा नहीं मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहे, हमारे अकाबरीन के साथ हमारे साथ मजलिसें मीटिंगें होती हैं सदारत मेंगल साहब के साथ। उन्होंने यकीनन ये बताया कि ये बहुत टेंस हालात है, क्योंकि जहां पर हम बैठे हुए थे वहां पर हम पे कुछ 2 हमले हुए, एक खुदकुश हमला था, दूसरा एक प्लांटेड बम था जो उससे पहले पड़ चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि जब तमाम पार्टियों ने ये मुश्किलात भी सामने रखी और साथ में यकीन दयानी भी करवाई कि इन मामलात को बेहतर तरीके से हम किसी फोरम पे बैठे हुए हम हल करने की कोशिश करेंगे, हुकूमत को, रियासत को ये बताएंगे कि ये बहुत से मामलात हैं, इनको इतनी सख्तगिरी पॉलिसी की बजाय आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से और यहाँ के जो रस्म है, रिवाज है, रिवायत है, उसके मुताबिक हल किया जाना चाहिए। तो उनका दबाव नहीं था, उनकी जितनी कोशिशें थी, हमने 20 दिन, ये बलूचिस्तान की तारीख का तवील तरीन धरना था, इस 20 दिनों में ये तमाम सियासी जमातें हमारे पास आए, लेकिन फाइनल फैसला हमारी सेंट्रल कमेटी ने किया है। हमारा एहतजाज का सिलसिला रुका नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है, तमाम बलूचिस्तान के अजला में जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा तकरीबन कुछ दिनों के बाद कैबिनेट का भी मीटिंग है, पार्टी के सेंट्रल कमेटी का भी मीटिंग है और हम इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए फिर शायद किसी और अपने एक प्रोग्राम का जो डेमोक्रेटिक एक पीसफुल जो प्रोसेस है जमहूरी, उसका ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साबिक सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, खत्म करने की वजूहात बता रहे थे, धरने से क्या अचीव हुआ उसके हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोसेस रुका नहीं है, जमहूरी तरीके से ये एहतजाजों का अमल चलता रहेगा और उसका लाए अमल भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।